बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अगस्त बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे अडयाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट के बाद एक और बड़ी गिरफ्तारी, साबिक आईजी जेल खान नजात को गिरफ़्तार कर लिया गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अज़हर मिशवानी की भाइयों की बादियाबी से मुतल्लिक जो बड़ा फ़ैसला जारी किया गया है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैंक ऑफ पंजाब में जो एक स्कैंडल सामने आया था, एक बहुत बड़ा स्कैंडल था। उससे मुतल्लिक नैब अदालत में आज समाअत हुई। इसके ऊपर नैब का एक मुकदमा बनाया गया था और उस मुकदमे में आज आगे कार्रवाई की गई है नैब अदालत में। और इसमें जहाँ पर बड़े मुल्ज़मान शामिल थे, ये 8.5 अरब रुपए का फ्रॉड का केस था। ट्रायल जारी है। बैंक ऑफ पंजाब से खिलाफ ज़ाब्ता 8.5 अरब कर्ज़ हासिल करने के केस में एहतसाब अदालत ने साबिक सदर बैंक ऑफ पंजाब हुमैश खान और शेख अफजल समेत दीगर के ख़िलाफ़ रेफरेंस की समाअत 26 अगस्त तक मुलतवी कर दी। नैब गवाहान को शहादत के लिए तलब कर लिया। एहतसाब अदालत के जज ज़ुबैर शहजाद कयानी ने रेफरेंस पर समाअत की। साबिक सदर बैंक ऑफ पंजाब हुमैश खान और शेख अफजल समेत दीगर के ख़िलाफ़ रेफरेंस पर समाअत 26 अगस्त तक मुलतवी कर दी और नैब के गवाहान को शहादत कलमबंद करवाने के लिए बुला लिया। अदालत ने शेख अफजल और हमेश खान को हाज़िरी से इस्तिस्ना दे रखा है। मुल्ज़मान की जगह हाज़िरी के लिए उनके मुकर्रर करदा प्लीडर्स पेश होते हैं। साबिक सदर बैंक ऑफ पंजाब हमेश खान की बरीयत की दरख्वास्त खारिज हो चुकी है। रेफरेंस के मुताबिक हमेश खान पर शेख अफजल और दीगर मुल्ज़मान के साथ मिलकर अरबों रुपए के फ़्रॉड का इल्ज़ाम है। शेख मोहम्मद अफजल ने बैंक ऑफ पंजाब से जाली गारंटी के साथ गारंटी देकर 8.5 अरब रुपए का कर्ज हासिल किया। बैंक ऑफ पंजाब के साबिक सदर हमेश खान और दीगर बैंक अफसरान की मुआवनत से फ़्रॉड किया गया। मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ नैब ने 2008 में रेफरेंस फ़ाइल किया था। अब देखते हैं कि आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के ख़िलाफ़ नैब की कार्रवाई आप देख रहे हैं, तो सिर्फ नैब इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा नैब की कोई कारकर्दगी नहीं है। 2008 से आज 2024 ख़त्म होने वाला है, आधा ख़त्म हो चुका है और अभी तक जो कार्रवाई है वो ट्रायल में एविडेंस नहीं हो सकी। 2008 से 2024 तक ये एक सिलसिला है और अब भी वो अदालत में पेश ही नहीं होते। उनकी जानिब से उनके प्लीडर पेश होते हैं, जैसे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ वगैरह के प्लीडर पेश होते हैं। उनके प्लीडर पेश होते हैं और वो फिर आके तमाम जो तफसीलात हैं वो अदालत के सामने रखते हैं। अदालत को बीमारी का बता देते हैं, अदालत को कोई और चीज़ बता देते हैं, जिसकी वजह से फिर अदालत तारीख़ कर देती है। अभी आज अदालत ने पहली दफ़ा गवाहों को तलब किया 26 अगस्त के लिए और तारीख़ भी उसमें अदालत ने कहा कि इसको लंबी तारीख़ नहीं देंगे, ये ओल्ड केस है और जल्द इसको डिसाइड करेंगे। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो जस्टिस शहबाज अली रिजवी ने लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं ऑन खोसा, जो ऑन अली खोसा हैं, यूट्यूबर हैं और कॉमेडियन है। उनकी जानिब से अब कहा तो ये जाता है कि उन्होंने कोई एक मिली नगमा की कॉमेडी की है या उसकी कोई नकल बनाई है, इसके ऊपर कार्रवाई की गई है। कुछ कहते हैं कि मरियम नवाज़ के हवाले से कुछ किया है, तो वो पैरोडी करते रहते हैं और इस वजह से मियां अली अशफाक और खतीजा सिद्दीकी की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी ऑन अली खोसा की बादियाबी से मुतल्लिक। 2 दिन पहले उनके घर के भी दरवाज़े तोड़ के उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था और बाद में ये बात भी सामने आई थी कि उनकी कोई दरख्वास्त, उनकी वीडियो वगैरह भी कोई डिलीट हो गई है पिछले 48 घंटों में यूट्यूब से। अब लाहौर हाई कोर्ट में अदालत में समाअत हुई तो लाहौर हाई कोर्ट ने CCPO को 20 अगस्त को यूट्यूबर ऑन अली खोसा को बादियाब करवाकर अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। आज है 16 अगस्त से 20 अगस्त मंगल के लिए अदालत ने कहा है कि CCPO को कि वो उनको बादियाब करवा के अदालत में पेश करें। ऑन अली खोसा की अहलिया बीनश की दरख्वास्त पर समाअत अदालत ने की। जस्टिस शहबाज अली रिजवी लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं, उन्होंने समाअत की। मियां अली अशफाक और खदीजा सिद्दीकी एडवोकेट अदालत में पेश हुई। बाद में अदालत ने आर्टिस्ट ऑन अली को बादियाब करवाने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी और मौक़िफ़ अपनाया गया था उनकी दरख्वास्त में कि ऑन अली डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं और उनको नामालूम अफराद ने घर से अगवा किया। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि अदालत ऑन अली खोसा की बादियाबी का हुक्म दे, तो उस पर अदालत ने 20 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिया।
اچھا، جو گرفتاری سامنے آئی تھی کہ عمران خان کے ساتھ مبینہ سہولت کاری کا الزام تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ فیض حمید گرفتار ہوئے اور فیض حمید کی گرفتاری کے بعد کہا گیا 3 اور افسران کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پھر سامنے آیا کہ جی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اکرم شیخ کو گرفتار کیا گیا، محمد اکرم کو، اور پھر کہا گیا کہ 6 اور لوگ حراست میں لے لیے گئے ہیں، پورا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے، عمران خان کو موبائل کی سہولت دی گئی تھی اور عمران خان سے پیغام رسانی کرتے تھے اور بہت کچھ بنایا گیا۔ آج یہ پتہ چلا کہ محمد اکرم کو گرفتار یا حراست میں نہیں لیا گیا، بلکہ وہ اغوا ہو چکے ہیں، اور ان کی اہلیہ نے آج لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ سے رجوع کیا۔ سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں درخواست دائر کی گئی، جبکہ عدالت نے راولپنڈی کے تھانہ صدر بیرونی پولیس کو منگل کے لیے نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس محمد رضا قریشی صاحب نے سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل محمد اکرم کی بازیابی کے لیے ان کی اہلیہ کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے ایڈوکیٹ ایمان بزاری پیش ہوئیں۔ جسٹس محمد رضا قریشی کے روبرو ہونے والی سماعت میں درخواست گزار کی وکیل ایمان بزاری نے عدالت کو بتایا کہ 14 اگست سے محمد اکرم سے متعلق کچھ معلوم نہیں ہے۔ تھانہ صدر بیرونی پولیس کو مقدمے کے اندراج کی درخواست دی، لیکن ابھی تک FIR بھی درج نہیں ہوئی۔ بعد ازاں عدالت نے صدر بیرونی پولیس کو منگل کے لیے نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں تھیں، بہت سارے معاملات تھے جو سامنے آئے تھے، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ بڑے پیمانے پر جو تحقیقات ہیں وہ شروع کی جا رہی ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ہر صورت عمران خان کی سہولت کاری میں جو ملوث لوگ ہیں ان کی گرفتار کیا جائے۔ اور اڈیالہ جیل حکام کی جانب سے کہا گیا تھا کہ محکمہ جیل خانہ جات پنجاب میں بڑے پیمانے پر تحقیقات کا آغاز ہو گیا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بڑی گرفتاریاں کی ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پہلے ہی اڈیالہ جیل کے 2 سابق افسران کو پوچھ گچھ کے لیے تحویل میں لے چکے ہیں، جبکہ ابھی تک آفیشیل ان کی تحویل کی تفصیل سامنے نہیں آئی۔ تبھی تو لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ سے رجوع کیا گیا اور لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ نے ان کی بازیابی کا حکم دیا۔ اگر وہ ان کی گرفتاری ہوتی اور واقعی ان کو کسی مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہوتا تو اب تک سامنے آ چکا ہوتا معاملہ۔ اب تک جو گرفتار ہیں اس میں سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل محمد اکرم اور سابق اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل بلال شامل ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ظفر سے بھی تحقیقات جاری ہیں، جبکہ DIG جیل راولپنڈی آفس کا ایک سپرنٹینڈنٹ بھی زیر حراست ہے۔ جو DIG جیل خانہ جات کا آفس ہے راولپنڈی کا، اس کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں، اس آفس کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں وہ بھی زیر حراست ہیں۔ آفس سپرنٹینڈنٹ ناظم شاہ سے بھی پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم کے اردلی کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ اڈیالہ جیل کا ایک وارڈن، ہیڈ وارڈن بھی زیر حراست ہے۔ اور یہ ساری کی ساری جو گرفتاریاں ہیں یہ ایک اسی کڑی جو فیض حمید کی گرفتاری ہے اس کڑی سے یہ جڑتی ہیں۔ اور کل اداروں کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جی 3 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور اس میں جو شناخت ہوئی ہے، جو فوجی افسران کے حوالے سے سامنے بات آئی ہے، اس میں فیض حمید کی کارروائی سے متعلق 3 مزید جو ریٹائرڈ فوجی افسران کو گرفتار کیا گیا تھا، اس میں افسران میں 2 ریٹائرڈ بریگیڈیئر اور 1 ریٹائرڈ کرنل شامل ہیں۔ ان کی شناخت بریگیڈیئر غفار اور بریگیڈیئر نعیم سے ہوئی ہے۔ تینوں افسران پیغام رسانی کا کام کرتے تھے۔ افسران سیاسی جماعت اور فیض حمید کے درمیان رابطہ کاری میں شامل تھے۔ یہ ایک حکومتی بیانیہ ہے، چونکہ اداروں کی جانب سے تو ٹو دا پوائنٹ بات کی گئی ہے جی کہ ان کو سپریم کورٹ کے حکم پر ہم نے گرفتار کیا، اور اس کے بعد بھی جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انہوں نے اپنا جو ان کا کنڈکٹ ہوتا ہے یا ڈسپلن ہوتا ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایک تو یہ تو اداروں کی جانب سے سٹیٹمنٹ ہے، جبکہ دوسری جانب جو حکومتی بیانیہ ہے، حکومتی بیانیہ یہ ہے کہ جی پہلے 9 مئی سے متعلق سازش میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 3 اور افسران کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ ان کے رابطہ کار تھے یا ان کے بہاف پر یہ میسنجر کے طور پر کام سر انجام دیتے تھے۔ اور یہ ٹاپ سٹی اسکیم ہے چکوال میں، پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس کی اس سارے سلسلہ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی۔ اب یہاں تک تو گرفتاریاں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل تک ہو چکی تھی، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سابق کی حد تک ہو چکی تھی، سپرنٹینڈنٹ جو آفس ہے DIG جیل خانہ جات کا پنڈی کا اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور اس کے علاوہ اب جو بڑی گرفتاری سامنے آئی ہے وہ ہے جی سابق IG جیل خانہ جات شاہد سلیم بیگ کو حساس اداروں نے تحویل میں لے لیا ہے۔ شاہد سلیم بیگ 5 سال IG جیل خانہ جات رہے۔
سابق آئی جی جیل شاہد سلیم کو عمران خان کے جیل جانے سے پہلے وہ ریٹائر ہو چکے تھے، اور آئی جی جیل خانہ جات شاہد سلیم بیگ کو ان کی سرکاری رہائش آئی جی ہاؤس سے گرفتار کیا گیا۔ اڈیالہ جیل کے سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ظفر سے بھی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ ڈی آئی جی جیل راولپنڈی کے دفتر سے بھی جو گرفتاریاں تھیں اس میں بھی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ اب یہ جو سابق آئی جی جیل خانہ جات ہیں جو عمران خان کی گرفتاری سے پہلے ہی ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں جو حکومتی لوگ ہیں وہ یہ دعویٰ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ آئی جی جیل خانہ جات تھے، ان کے تعلقات تھے، اور ان تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے یہ پورا ایک نیٹ ورک تھا جو فیض حمید کے لیے کام کرتا تھا، پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کی سہولت کاری کے لیے۔ اس میں یہ آئی جی جیل خانہ جات کے بھی جو ریفرنس تھے یا تعلقات تھے وہ استعمال ہو رہے تھے، اور پھر اس میں سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ بھی اور سابق اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ بھی اور سپرنٹینڈنٹ ڈی آئی جی جیل خانہ جات آفس اور مختلف جو ناظم ہے وہاں سے ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ جو اڈیالہ جیل کے ناظم ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ تو اب یہ کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف نے بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ ہمارا جو فیض حمید کی گرفتاری ہے وہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ عمران خان نے یہ ضرور کہا ہے کہ وہ ایک سمجھدار آدمی تھے اور طالبان کے ساتھ تعلقات، آپ جانتے ہیں کہ امریکہ جس طریقے سے واپس گیا وہ سارے کی ساری جو کنٹریبیوشن ہے وہ فیض حمید کی تھی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور پوری دنیا کہتی ہے کہ پاکستان کا وہ کردار واقعی ایسا تھا کہ جس کے بارے میں لوگ تعریف کہہ رہے تھے، اور جس طریقے سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن جو عہدے کا لالچ ہے، اور جس طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نون یہ دعویٰ کرتی ہے کہ فیض حمید نے 2019 میں کہا تھا کہ پنجاب تو ابھی آپ کو دے دیتے ہیں اور وفاق بھی آپ کو دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اب ہمیں آپ آرمی چیف بنا دیں، اور اس کے بعد اب ہماری خدمات دیکھیں کیسے خدمت کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں ماضی کی ابھی بھی خواجہ آصف اور لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو اس وجہ سے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اور باقی یہ جو گرفتاریاں ہیں یہ معاملات کس حد تک جاتے ہیں۔ اور ساتھ انصار عباسی نے قمر باجوہ کے حوالے سے کہا ہے کہ فی الحال ان کی گرفتاری سے متعلق یا ان کو حراست میں لینے سے متعلق کوئی بھی خبر سامنے نہیں آئی، یا ایسی کوئی بھی کارروائی ان کے خلاف نہیں جاری، یا ان کے خلاف کوئی انویسٹیگیشن نہیں جاری کہ اس پہ قمر باجوہ کو حراست میں لیا جائے۔ ہاں، جو 2 دن پہلے آرمی چیف کی جانب سے ایک استقبالیہ دیا گیا جس میں ریٹائرڈ فوجی افسران تھے، راحیل شریف بھی تھے اور باقی افسران تھے، اس میں قمر باجوہ نظر نہیں آئے، اور اس کے بعد پھر انصار عباسی نے آج ان کے بہاف پر ایک خبر دی ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن اگر احتساب شروع ہوا ہے تو بل سب کا ہونا چاہیے، اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سب لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔